अस्सलाम आदाब नाजरीन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में AMU PhD उर्दू का जो एग्ज़ाम होता है एडमिशन के लिए PhD में, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होते हैं। उनमें से 40 सवालात उर्दू से होते हैं और 40 सवालात रिसर्च से होते हैं और 20 क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए रख दिया जाता है। तो ये 40 सवालात जो उर्दू से पूछे जाते हैं और उसमें से कुछ रिसर्च से होते हैं और कुछ उर्दू अदब से होते हैं और अलग अलग सिन्फ के एतबार से होता है। तो चूंकि एग्ज़ाम मुश्किल तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम का एक लेवल होता है, एक मेयार होता है। उसके मुकाबले में उर्दू के मुकाबले में रिसर्च का जो होता है जनरल इंग्लिश उसका मीडियम रहता है, जिसकी बुनियाद पर उसमें बहुत कम मार्क्स आता है, थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आमतौर पर तलबा सबसे ज़्यादा गौर और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स लेके आते हैं वो उर्दू पेपर में लेके आते हैं। उनकी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स 40 क्वेश्चन में से 40 का 40 या 25, 30, 35 जितना ज़्यादा इसमें आ सके उर्दू वाले सेक्शन में, उतना ज़्यादा आने से फ़ायदा है, ताकि उसमें अगर कम भी मार्क्स आए, 40% मार्क्स आने से इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में AMU PhD उर्दू के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022, 2023, 21, 20 और उससे पहले के जो सवालात हैं, हम ईयर वाइज जो है आपके इसमें अपने चैनल में मुनीर उर्दू क्लासेस के नाम से उसमें लेकर के आ रहे हैं। और आप सब नाजरीन जो कैंडिडेट अपीयर होंगे, ज़रूर इस वीडियोस को देखिए, क्वेश्चंस को देखिए, ताकि आपको पता चले, आपके जहन में इजाफा हो और नॉलेज में इजाफा हो, और क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम के इसमें जाएं, एग्ज़ाम हॉल में जाएं, तो आसानी से आप 40 का 40 आपके हाथ में हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार रिपीटेशन दोहराया जाता है। तो जब वो क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको बार बार दोहराया जाता है। तो स्क्रीन में आपके सामने 19/11/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ AMU PhD उर्दू का, उसका पहला सवाल देखते हैं। उसका पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है स्क्रीन के सामने, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके, इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? सनात तजाद, लफ़ व नश्र, सनात इहाम, सनात मुबालगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है, सनात इहाम। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सनात इहाम किसको कहते हैं। शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल एक साथ किया जाए जिसमें बाएतबार माना तजाद पाया जाए, जैसे कि आग और पानी, अर्श और फर्श, तो उसको क्या बोलते हैं? सनाते तजाद बोलते हैं। हम सनाते इहाम का मतलब बता रहे हैं, बल्कि ये सनाते तजाद के बारे में हो गया। सनाते इहाम किसे बोलते हैं? इहाम से मुराद ये है कि शायर पूरे शेर या उसके जुज से दो माना पैदा करता है। शायर शेर के पूरे शेर से या मिसरे के एक जुज से दो माना पैदा करता है। यानी शेर में ऐसे जू माना लफ्ज का इस्तेमाल जैसे कि दो मानी हूँ, एक करीब के हूँ और दूसरा बईद के। यानी उस शेर में दो मतलब हो, एक करीब का माना हो और दूसरा दूर का माना हो, और शायर जो उससे मुराद ले वो दूर का माना मुराद ले, उसी को इहाम कहते हैं और इसी को सनाते इहाम कहते हैं। तो सनाते इहाम आप समझ गए, शायर उस शेर में दो मतलब मुराद लेता है। एक वो मतलब जो शायर के नज़दीक होता है, जिसको हम दूर वाला माना बोलते हैं, और एक करीब वाला माना होता है जो आमतौर पर सबको समझ में आता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? सनाते इहाम। उसका मतलब ही होता है कि माना के एतबार से वहम में डाल देना। जैसा कि आप शेर देखिए, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके, इसमें कई चीजें हैं। एक होता है कि रात काटी खुदा खुदा करके, एक इसका मतलब तो यह हुआ कि खुदा खुदा करके किसी तरह मतलब रात गुजारी। एक तो यह होता है इसका मतलब जैसा कि आमतौर पर मुहावरे में या आम बोली चाली में कहा जाता है, आज हम रात काटे किसी तरह। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने दुश्वारियों से रात काटा। दूसरा इसका मतलब यहाँ ये होता है कि रात काटी खुदा खुदा करके। शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, यानी मस्जिद में जो मोमिन गए
تو اب آدمی مسجد میں کیوں جاتا ہے؟ خدا کی عبادت کرنے کے لیے. تو اسی کو رات کاٹنا کا مطلب جو ہے یہاں یہ ایہام میں ڈال رہا ہے کہ آدمی جو مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے رات کاٹنا تھوڑا جاتا ہے. اب رات کاٹا کیا کر کے؟ خدا خدا کر کے. جو آدمی خدا خدا کر کے رات کاٹے گا وہ عبادت ہی نہ کرے گا. تو یہاں رات کاٹنا میں ایہام میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ہوا، اس لیے یہاں جو ہے صنعت ایہام پایا جا رہا ہے اور یہی صحیح ہے. اوپر دیکھتے ہیں صنعت تضاد. صنعت تضاد کا مطلب جیسا کہ میں نے بتایا، صنعت تضاد کا مطلب ہوتا ہے کہ شعر کے مصرے میں یا کوئی ایک جز میں، ٹھیک ہے، دو الٹا معنی ہو، جیسے کہ آگ اور پانی، عرش اور فرش. اس طرح کا اگر شعر اور شعر کے مصرے میں یا کسی جز میں پایا جائے تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ صنعت تضاد بولتے ہیں. ایک اور صنعت ہے لف و نشر. لف و نشر کسے کہتے ہیں؟ لف و نشر کے معنی لفظی جو معنی ہوتے ہیں وہ لپیٹنے یا پھیلانے کے ہیں. اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چند چیز کو ترتیب سے بیان کیا جائے تو اس کو لف کہتے ہیں، اور اس کے بعد انہی چیزوں کو منسوب کر کے مطلب اور ترتیب سے دوسری ترتیب سے بیان کیا جائے تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ نشر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر دونوں مصروں میں ایک ہی ترتیب ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ نشر مرتب کہتے ہیں. اور اگر ترتیب نہ ہو تو اس کو لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں. یعنی پہلے اور دوسرے مصرے میں اگر ترتیب ہو تو اس کو لف و نشر مرتب کہتے ہیں، اور اگر ترتیب نہ ہو تو اس کو لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں. تو لف کا مطلب کیا ہو گیا؟ لپیٹنا یا پھیلانا. ٹھیک ہے، اور اسی پھیلانے کو کیا کیا جائے؟ جب اس کو دوسرے مصرے میں اسی کو اور زیادہ ترتیب دے دیا جائے تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نشر بولتے ہیں. اس کے بعد ایک اور صنعت ہے آپشن ڈی میں، جس کو ہم صنعت مبالغہ بولتے ہیں. صنعت مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی شخص یا چیز کی تعریف یا مذمت اس حد تک کرنا کہ سننے والے کو یہ گمان نہ ہو کہ اس وصف یا ذم کا کوئی اور مرتبہ باقی رہے. یعنی آخری حد تک وصف یا ذم کو بیان کرنا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت مبالغہ کہتے ہیں. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے کہ صورت واقعہ کے ذریعے مزاح کو ابھارنا کس فنکار کا وصف خاص ہے؟ پطرس بخاری، مشتاق احمد یوسفی، رشید احمد صدیقی اور کرنل محمد خان. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ صورت واقعہ کے ذریعے مزاح کو ابھارنا کس فنکار کا وصف خاص ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، پطرس بخاری. ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑا سا یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ پطرس بخاری کے جو مشہور مضامین ہیں کہ ہاسٹل میں پڑھنا، میں ایک میاں ہوں، اس کے بعد کتے، انجام بخیر، موبیل اور میں، لاہور کا جغرافیہ، سویرے جو کل آنکھ کھلی میری، اور آخری کتاب مرید پور کا پیر، مرحوم کی یاد میں، یہ سب پطرس بخاری کے مشہور انشائیہ ہیں. اسی طرح مشتاق احمد یوسفی کے کئی انشائیے کے مجموعے ہیں، اس میں چراغ تلے، خاکم میں دہن، زرگجشت، آب گم، شام شیر یاراں، بس یہ سب کیا ہے؟ مشتاق احمد یوسفی کے انشائیے کے مجموعے ہیں. اسی طرح رشید احمد صدیقی کے تصانیف میں سے مشہور تصانیف میں سے آشفتہ بیانی میری ان کے مشہور تصانیف میں سے ایک ہے. مضامین رسید ہے جس کا مشہور مضمون جو ہے اس میں خاکہ ہے، جو کہ کندن کے بارے میں انہوں نے خاکہ لکھا ہے. اور غزل کے بارے میں سب سے زیادہ اقوال جنہوں نے پیش کیا ہے وہ رشید احمد صدیقی ہیں، اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر اور چیئرمین بھی رہے ہیں. تو یہ اس اعتبار سے بھی یہ خاص بن جاتا ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 3، معاملہ بندی کی شاعری کے لیے کون سا شاعر مشہور ہے؟ جرات، انشا، مصطفی، ناسخ. تو معاملہ بندی کی شاعری کے لیے کون سا شاعر مشہور ہے؟ تو معافی چاہتے ہیں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے. معاملہ بندی کے لیے کون شاعر مشہور ہے؟ آپشن اے یعنی جرات. جرات کا اصل نام کیا ہے؟ جرات کا مشہور معروف نام کیا ہے؟ قلندر بخش، اور اس کا اصل نام ہے یحییٰ امان. اسی طرح انشا کا پورا نام کیا ہے؟ انشاء اللہ خان انشا
یہ اس کا پورا نام ہے، اور اس کی تصنیف ہے سلک گوہر جو کہ غیر منقوطہ ہے، اس میں نقطہ نہیں ہے۔ اسی طرح مصفی کا پورا نام کیا ہے؟ مصفی کا پورا نام غلام حمدانی مصفی ہے، اور اس کے تذکرے کا نام جو ہے عقد ثریا ہے۔ ناسخ، اس کا پورا نام شیخ امام بخش ناسخ ہے، اور یہ لکھنؤ کی دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی جس کا نام تھا اصلاح زبان کی تحریک۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یاد رکھنے کی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل میں سے کس مصنف نے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے؟ غلام رسول مہر، عالم السرور، الطاف حسین حالی، شمس الرحمن فاروقی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اب حیوان ظریف کس نے کہا کہ اس میں صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے، خواجہ الطاف حسین حالی نے کہا تھا مرزا اسد اللہ خان غالب کو۔ اور یہ کہاں کہا تھا؟ الطاف حسین حالی نے اس کے بارے میں مرزا اسد اللہ خان غالب استاذ بھی رہے ہیں خواجہ الطاف حسین حالی کے، اور انہوں نے ہی خواجہ الطاف حسین حالی نے ہی مرزا غالب کی سوانح میں لکھے ہیں، اور اس کا نام ہے یادگار غالب۔ اس کا نام کیا ہے؟ یادگار غالب، جو کہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ اسی طرح الطاف حسین حالی جو ہے یادگار غالب جو ہے 1897 کو لکھے ہیں، اور حیات سعدی 1886 کو لکھے ہیں، اور حیات جاوید جو سر سید احمد خان کی سوانح کے بارے میں لکھے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں 1901 میں۔ تو یہ یاد رکھنے والے سوانح ہیں، اور یاد رکھیے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ الطاف حسین حالی کی مشہور و معروف جو باضابطہ طور پر جنہوں نے تنقید کا آغاز کیا، جس کو مقدمہ شعر و شاعری کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنے والی ایک اہم بات ہے۔ یہاں سے تنقید کا جو اصل اصول ہے یہاں سے اسٹارٹ ہوا، آغاز ہوا۔ مشہور نظم الطاف حسین حالی کی ہے مٹی کا دیا، برخارت، نشاط امید، حب وطن وغیرہ، یہ سب ان کی مشہور نظموں میں شمار ہوتا ہے۔ آپشن بی میں عالم السرور ہے۔ عالم السرور کی مشہور جو کتابیں ہیں، یہ بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر رہے ہیں، اور تنقید کیا ہے؟ مشہور تنقید کی یہ کتاب ہے، پہچان اور پرکھ، ادب اور نظریہ، نظر اور نظریہ، یہ سب عالم السرور کی مشہور کتاب ہے۔ عالم السرور کی ایک خود نوشت بھی ہے جس کا نام ہے خواب باقی ہے، یہ بھی مطلب پڑھنے والی کتاب ہے، اور نیٹ جے آر ایف کے سلیبس میں یہ موجود ہے۔ تو یاد رکھنے والی یہ سب بات ہے۔ شمس الرحمن فاروقی اردو کی دنیا میں ایک اہم نقاد مانا جاتا ہے ان کو، اور یہ مسلم یا بلکہ یہ حقیقت ہے۔ ان کے مشہور جو انہوں نے خدمت انجام دیے ہیں میر تقی میر کی زندگی پر، خاص کر کے ان کی شاعری پر، اور کئی جلدوں میں ہے، جس کا نام ہے شعر شور انگیز۔ اسی طرح عروض، آہنگ بیان، کئی چاند تھے سر آسماں، یہ سب ان کے اہم تصانیف میں شمار ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 5، جانثار نذیر احمد کے کس ناول کا کردار ہے؟ فسانہ مبتلا، توبۃ النصوح، ابن الوقت، رویائے صادقہ۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ نمبر 5 کا جو ہے صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن سی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے، ابن الوقت میں یہ کردار موجود ہے۔ اسی طرح توبۃ النصوح میں کون سے کردار ہیں؟ جیسے کہ مطلب کلیم ہے، مرزا ظاہردار بیگ ہے وغیرہ، یہ سب مشہور ان کے مطلب، اور نصوح ہے، فہمیدہ ہے، یہ سب مشہور کردار ہیں اس کے توبۃ النصوح کے۔ رویائے صادقہ ڈپٹی نذیر احمد کی، یہ 4 جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کے مشہور ناولوں میں سے ہیں۔ اسی طرح بنات النعش ہے، میرات العروس ہے، اور میرات العروس کو اردو ادب کا پہلا ناول مانا جاتا ہے ڈپٹی نذیر احمد نے، کہ ڈپٹی نذیر احمد اس کے مصنف ہیں۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، سوال نمبر 6، مبارک کس داستان کا کردار ہے؟ صبرس، فسانہ عجائب، اور بستان خیال، باغ و بہار۔ تو مبارک کس اس داستان کا کردار ہے؟ آپشن ڈی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے، اور باغ و بہار کا مبارک جو ہے کردار ہے۔ باغ و بہار کے کئی کردار ہیں ان کے قصے کے اعتبار سے، جیسے آزاد بخش، سیدی بہار، خواجہ سرپرست، وزیر زادی، مہر نگار، ملک شہپال وغیرہ، یہ سب مشہور کرداروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صبرس کی جو کردار ہے، عقل ہے، اس کا بیٹا جو سیستان کا بادشاہ رہتا ہے، اور اس کا بیٹا دل ہے۔ اسی طرح عشق ہے، اور اس کی بیٹی کا نام حسن ہے۔ فسانہ عجائب جو ہے، فسانہ عجائب میں جان عالم اور انجم آرا جو ہے اس کے اہم مرکزی کردار میں شمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بستان خیال کے جو مرکزی کردار ہیں وہ معز الدین ہے، اور ملکہ شمسہ تاجدار ہے۔
اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل کتابوں میں سے کون سی کتاب شبلی کی تصنیف نہیں ہے؟ الغزالی، تبیین الکلام، الکلام، علم الکلام۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن بی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے، باقی ساری کتابیں شبلی نعمانی کی ہے۔ یاد رہے کہ شبلی نعمانی جو ہے کہ مشہور کتاب جس کو کہا جاتا ہے کہ باضابطہ طور سے کس نے جو ہے تقابلی تنقید کا آغاز کس نے کیا، تو شبلی کا اس میں نام آتا ہے، جس میں موازنہ انیس و دبیر کے نام سے وہ کتاب ہے۔ اسی طرح الفاروق بھی ان کی ایک کتاب ہے، الفاروق، جو کہ سوانح عمری سیرت پر انہوں نے بے شمار کام کیا، اور سیرت النبی کے نام سے بھی ان کے کارنامے ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ان کی زندگی کے بارے میں سید سلیمان ندوی ان کے بعد ان تمام جلدوں کو مکمل کیے تھے۔ تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، مجالس النساء کس کی تصنیف ہے؟ شاد عظیم آبادی، شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، اکبر الہ آبادی۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ مجالس النساء جو ہے الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے۔ شبلی کی تصنیف جیسا کہ میں نے بتایا شاد عظیم آبادی یہ پٹنہ کے رہنے والے ہیں، اور یہاں کا ایک پرانا شہر عظیم آباد ہے، اور تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کر بہلایا گیا ہوں، یہ مشہور شعر سعد عظیم آبادی کا ہے۔ اور اسی طرح اکبر الہ آبادی، اکبر الہ آبادی کو لسان العصر بھی کہا جاتا ہے، اور نظم نگار کے اعتبار سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 9، ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، مقدس وید اور دیوان غالب، یہ کس کا قول ہے؟ نیاز فتح پوری، عبد الرحمن بجنوری، اختر ارینوی، عالم السرور۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح آپشن بی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے، عبد الرحمن بجنوری مرزا اسد اللہ غالب کی حیات اور زندگی کے بارے میں، ان کے شاعری کے بارے میں اچھا خاصا انہوں نے محنت کی ہے۔ تو ان کی ایک مشہور کتاب ہے جو غالب کے بارے میں لکھے ہیں، غالب کے کلام کے بارے میں، محاسن کلام غالب، اور شاید اسی میں سے یہ قول نکالا ہوا ہے۔ ایک اور کتاب ہے، انہوں نے کتاب نے بلکہ گیتانجلی کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے۔ نیاز فتح پوری کی مشہور ایک کتاب ہے انتقادیات کے نام سے، اور عالم السرور کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا اختر ارینوی بہار کے رہنے والے ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوز و گداز اور سہل ممتنع کس شاعر کے کلام کی اصل خصوصیات ہیں؟ ولی، فانی، جذبی، میر۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ سوز و گداز اور سہل ممتنع کس کے یہاں پایا جاتا ہے؟ تو کوشچن نمبر 10 کا جو آنسر ہے میر تقی میر ہے۔ میر تقی میر جو ہے کہ یہاں سہل ممتنع پائی جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لب و لہجہ بہت زیادہ آسان ہو، سمجھنے میں کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ فانی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے، اور ولی کو غزل کا بہت بڑا شاعر کہا جاتا ہے، اور معین حسن جذبی جو ہے جدید شعراء میں ان کا شمار ہو جاتا ہے، اور میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، مکر شاعرانہ کی صفت سب سے زیادہ کس شاعر کے کلام میں پائی جاتی ہے؟ مومن، غالب، حسرت، فراق۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن اے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 12 ہے، کس شاعر کو صوفیانہ شاعری کا امام کہا جاتا ہے؟ فانی، بدایونی، غالب، اقبال، درد۔ تو خواجہ میر درد کو جو ہے صوفیانہ شاعری کا امام کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کو نظم کی حیثیت سے بہت زیادہ شہرت حاصل ہے، جبکہ مرزا اسد اللہ غالب کو آخری کلاسیکل شاعری اور پہلا جدید شاعر کہا جاتا ہے۔ فانی بدایونی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 13 اس شاعر نے اپنے دل کو مفلس کے چراغ سے تشبیہ دیا ہے؟ درد، میر، سودا، بہادر، شاہ ظفر۔
तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये बज़्म मैं है यहाँ कोहता बस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। ये किसका शेर है? रियाज खैराबादी, शाद अजीमाबादी, हसरत मोहानी, दाग दहलवी। तो ये मशहूर शेर है, ये शाद अजीमाबादी का ये शेर है। रियाज खैराबादी को इमामुल खमरियात कहा जाता है, जबकि हसरत मोहानी को इमामुल मुतगज़्ज़िलीन कहा जाता है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मॉरिसन कोर्ट में ये रहते थे। उस जमाने के तलबा हसरत मोहानी को खाला जान के नाम से भी जानते थे। और हसरत मोहानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक रिसाला भी निकालते थे, जिसको उर्दू मुअल्ला भी कहते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन तरक्की पसंद नक्काद नहीं है? यह गलती हो गई है। अख्तर हुसैन रायपुरी, एहतशाम हुसैन, सज्जाद ज़हीर, शमसुर रहमान फारूकी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। एहतशाम हुसैन की मशहूर एक किताब है उर्दू अदब के तनकीदी तारीख, याद रखिएगा। बाकी इन तीनों को नुमाइंदा तरक्की पसंद नाक़िदीन में शोहरत हासिल है। अगला सवाल है, उर्दू में तकाबुली तनकीद का बाज़ाब्ता आगाज़ किस किताब से हुआ? मुक़द्दमा शेर व शायरी, मुआज़ना अनीस व दबीर, हयात सादी शेरुल अजम। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। शेरुल अजम शिबली नुमानी की है, और हयात सादी और मुक़द्दमा शेर व शायरी जो है ये किसकी है? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की। हयात सादी या शेख सादी सिराजी जो फ़ारसी के मशहूर शायर हैं, उन्हीं के ज़माने के बारे में लिखे हैं। अगला सवाल है, गालिब ने उर्दू में ख़त लिखने का आगाज़ किस ज़माने में किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, शोरसेनी प्राकृत किस इलाके की ज़बान है? उड़ीसा, बंगाल, मथुरा, पंजाब और कश्मीर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, उर्दू की पैदाइश के सिलसिले में कौन सा नजरिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है? उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, उर्दू खड़ी बोली से निकली है, पंजाब से निकली है, हिंदी से निकली है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नजरिया है। उर्दू पंजाब से है, ये मोहम्मद शिरानी का ये मानना है। उर्दू सिंध से है, और ये सैयद सुलेमान नदवी का ये मानना है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है, अंग्रेजी में रज़मी शायरी को इपिक पोएट्री और रज़मी शायर को इपिक पोएट कहते हैं। बस मीर साहब मीरनीस इस्तिलाह अंग्रेजी के मुताबिक एक इपिक पोएट थे। ये किसका कौल है? तो ये किसका कौल है? हाली शिबली, इमदाद इमाम असर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो ये ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है, इमदाद इमाम असर का यह कौल है। गजल की हयत किस सिन्फ सुखन से मुताबकत रखती है? मरसिया, कसीदा, मसनवी, शहर आसूब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गजल की हयत किस सिन्फ से मुताबकत रखती है? कसीदा। कसीदे में तशबीब होते हैं, और कसीदा दो तरह का होता है, एक तमहीदिया और एक खिताबिया कसीदा होता है। मरसिए के अज्जाए तरकीबी होते हैं, कसीदे के अज्जाए तरकीबी में तशबीब, कुरेस, मदह, दुआ, अर्ज़ मुद्दुआ वगैरह होते हैं। जबकि मरसिया में सरापा होता है, रज्ज़ होता है, जंग होता है, आमद होता है, रुखसत होता है, बैन होता है। तो ये सब मरसिया के अज्जाए तरकीबी होते हैं। मसनवी के बारे में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का कौल है कि कारामत सिन्फ है, जबकि शहर आसूब किसी शहर की बदहाली के बारे में जो नज्म लिखी जाती है उसको शहर आशूब बोलते हैं। अगला सवाल है, अदम तकमील का एहसास किस सिन्फ नस्र की खुसूसियत है? सवाने, इंशाइया, सफरनामा, खुतूत। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बयानिया शायरी के लिए कौन सी सिन्फ सुखन ज्यादा मुनासिब है? कसीदा, मसनवी, गजल, मुस्तजाद।
تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب آپشن بی بیانیہ شاعری کے لیے مثنوی زیادہ مناسب ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، مثنوی قطب مشتری کا سن تصنیف کیا ہے؟ اس کا سن تصنیف کیا ہے؟ آپشن سی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے 1018 ہجری۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ دیکھا تو وہ گل ہوا ہے کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے، اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ واصل الشفتین، اس کے بعد تجنیس، اور اس کے بعد ایہام، اس کے بعد واصل الشفتین۔ ایک واصل الشفتین اور ایک واصل الشفتین، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیسے اس کو سمجھنا ہے؟ یہ بات سمجھیے کہ واصل الشفتین کسے کہتے ہیں کہ شعر یا مصرع میں اس امر کا التزام کرنا، یعنی یہ چیز لازمی کرنا کہ اسے جب پڑھا جائے تو لب سے لب مل جائے۔ تو لب سے لب اگر مل جائے شعر یا مصرے کو، جب اس کو پڑھا جائے تو اگر لب سے لب، ہونٹ سے ہونٹ اگر مل جائے تو وہاں واصل الشفتین ہوگا۔ تو واصل کا مطلب ہوتا ہے ملنا، وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملنا، اور ہجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ ہونا۔ تو چونکہ یہ پی ایچ ڈی کا کوشچن پیپر ہے، آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ واصل الشفتین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ واصل الشفتین کا مطلب دو ہونٹ، تو دو ہونٹوں کا ملنا، یعنی مصرع میں ایسے الفاظ کا آنا کہ اگر اس کا تلفظ کیا جائے تو ہونٹوں کا ملن ہو، تو اس صنعت کو کیا بولتے ہیں؟ واصل الشفتین بولتے ہیں۔ تجنیس کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی جنس کے یا ایک ہی خاندان کے الفاظ کو لانا۔ یہ ہم جیسا کہ میں نے بتایا۔ واصل الشفتین کسے کہتے ہیں؟ واصل الشفتین کہتے ہیں واسع کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا، یعنی اس طرح تلفظ ہونا کہ التزام میں لانا، یا شعر یا مصرع میں اس طرح تلفظ لفظوں کا ہونا کہ ہونٹ کا ایک دوسرے سے ملاپ نہ ہو، لب سے لب نہ ملے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ واصل الشفتین بولتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ہونٹ سے ہونٹ دیکھا تو وہ گل ہوا ہے کچھ اور ہی گل کھلا، تو ہونٹ کا ہونٹ سے نہیں مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپشن ڈی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، مارکہ چکبست و شرر کس مثنوی کے اشاعت کے بعد شروع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب جو ہے آپشن سی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 27 کہ مہجبین کس مثنوی کی ہیروین ہے؟ زہر عشق، دریائے عشق، شعلہ عشق، جوش عشق۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ زہر عشق۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 28 انجمن آرا کا کردار کس داستان میں آیا ہے؟ بوستان خیال، فسان عجائب، باغ و بہار، طلسم ہوشربا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ جان عالم، انجمن آرا، یہ سب اس کے اہم کردار میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 29 کہ باغ و بہار کا پہلا درویش کہاں کا رہنے والا تھا؟ ایران، افغانستان، یمن اور مسقط۔ پہلا درویش کہاں کا رہنے والا تھا؟ پہلا درویش یمن کا رہنے والا تھا، دوسرا درویش فارس کا رہنے والا تھا، تیسرا درویش جو ہے عجم کا رہنے والا تھا، اور چوتھا درویش جو ہے ملک چین کا رہنے والا تھا۔ یاد رکھیے۔ اگلا سوال ہے کہ شاعر نے کہا تھا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، جوش ملی آبادی، حالی، انیس، دبیر۔ تو آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ جوش ملی آبادی کا اصل نام شبیر حسن ہے، اور ان کے خود نوشت کا نام جو ہے، ان کے بہت سارے شعری مجموعے ہیں لیکن خود نوشت کا نام یادوں کی بارات۔ انیس اور دبیر لکھنؤ کے دبستان لکھنؤ کے شاعر ہیں۔ ان میں سے کس کا تعلق انجمن پنجاب سے تھا؟ جوش، حالی، نظم، طباطبائی، چکبست۔ تو آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، آج بازار میں پا بجولاں چلو کس کی نظم ہے؟ میر حاجی، اکبر الہ آبادی، اختر علی، فیض احمد فیض۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض کے مشہور مجموعے ہیں نقش فریادی، دستے تہ سنگ، یہ سب وغیرہ مشہور نظم ہے۔ اختر علی کی خود نوشت کا نام ہے اس آباد خرابے میں۔ اکبر الہ آبادی کو لسان العصر کہا جاتا ہے۔ میر حاجی کی مشہور نظموں میں کلرک کا نغمہ محبت ہے،
اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 33. بوا حسینی اور رامدئی کس ناول کے کردار ہیں؟ عمرہ جان ادا، آگ کا دریا، گودان، فردوس بری. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے. عمرہ جان ادا مشہور کردار ہے عمرہ جان ادا کا. امراؤ جان اس کا رہتا ہے، ادا اس کا تخلص رہتا ہے. آگ کا دریا اس کے مشہور کردار گوتم نگمبر، طلعت وغیرہ ہے. اس کے بعد ابو المنصور کمال الدین ہے. گودان کا ہوری اور پنیا ہے. گوبر ہے مشہور کردار. فردوس بری کے حسین اور زمرد مشہور مرکزی کردار ہے. اگلا سوال ہے ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ کس کی تصنیف ہے؟ سوال نمبر 34. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ رشید حسن خان. قاضی عبد الودود کو بڑے محققین میں ان کا شمار ہو جاتا ہے. اسی طرح حنیف نقوی اور محقق میں جو ہے مولانا محمد حسین آزاد کا شمار نہیں ہوتا ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. روز مرہ شرفا کا ہو سلاست ہو ہی، یہ مصرع جو ہے کس مرثیے کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ کس کے مرثیے کا ہے؟ تو یہ انیس اس کا صحیح جواب ہے. 35 نمبر کا سی. اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 36. مندرجہ ذیل میں سے کس ناقد نے شعر العجم میں نظریہ ارتقاء کے استعمال کا مطالعہ کیا ہے؟ خورشید احمد، ابوالکلام قاسمی، شمس الرحمن فاروقی، قاضی افضال حسین. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ خورشید احمد. اگلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 37. کوشچن پیپر میں آیات و جوانی لکھا ہوا جبکہ آیات وجدانی اس کا صحیح املا ہے. کس کا شعری مجموعہ ہے؟ حسرت موہانی، بھانی ودایونی، یگانہ چنگیزی، اصغر گونڈوی. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ یگانہ چنگیزی. یگانہ چنگیزی آیات وجدانی اس کا شعری مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. تو یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ مرزا واجد حسین. فانی بدایونی کا اصل نام شوکت علی خان. اسی طرح حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن. قید فرنگ اردو معلی مشہور ان کی کتاب ہے، تصنیف ہے. اصغر گونڈوی کا اصل نام کیا ہے؟ اصغر حسین. اور اس کا شعری مجموعہ جو ہے نشاط روح ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ کسی متن کے قلمی یا غیر مطبوعہ نسخہ کو کیا کہتے ہیں؟ کشکول، مخطوطہ، لوح، تحشیہ. تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن بی. کشکول کسے کہتے ہیں؟ کشکول وہ بیاض جس میں دوسروں کی متفرق نظم و نثر کی چیزیں لکھی گئی ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ کشکول کہتے ہیں. اسی طرح آپشن سی میں لوح ایک لفظ ہے. لوح کسے کہتے ہیں؟ کسی کتاب کا پہلا صفحہ یا سرِ ورق کو لوح بولتے ہیں. تحشیہ کسے بولتے ہیں؟ کسی متن میں حاشیہ لکھنا اس کو کیا بولتے ہیں؟ تحشیہ بولتے ہیں. اگلا سوال ہے ادب برائے ادب کس تحریک کا نعرہ تھا؟ ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق، علی گڑھ تحریک، جدیدیت. تو اس کا کس کا نعرہ تھا؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ادب برائے ادب. حلقہ ارباب ذوق آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے. ترقی پسند کا کیا نعرہ تھا؟ ادب برائے زندگی. یاد رکھیے گا. سب سے پہلے علی گڑھ تحریک، حلقہ ارباب ذوق، اس کے بعد ترقی پسند، پھر جدیدیت. یاد رکھیے گا. آخری سوال ہے مصنف کے مصحفی لکھا ہوا ہے یہاں یہ چھوٹ گیا ہے. مصحفی کے تذکرہ ہندی کو کس نے مرتب کر کے 1933 میں شائع کیا؟ امتیاز علی خان عرشی، قاضی عبد الودود، مولوی عبدالحق، مالک رام. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب آپشن سی. تو یہ تھے 40 سوالات 2023 کے. تمام سوالوں کو اچھے سے یاد کیجیے تاکہ آپ کا جو ایگزام ہو اس میں آسانی سے اس کا حل ہو، اور جو کوشچن اگر اس میں ریپیٹیشن ہو آپ آرام سے اس کو دے لے جائیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. شکریہ.